बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा तालिबात, कैसे हैं आप? मैं आपका उर्दू का मुअल्लिम सिल्क स्कूल ऑफ टुमारो सिटी कैंपस बलवाल। हम उर्दू पढ़ रहे हैं छठी जमात के लिए। नज्म का उन्वान नात है और ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। अजीज तलबा तालिबात, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा नात के बारे में, और हमने क्या पढ़ा नात के बारे में कि नात ऐसी नज्म को कहते हैं जिस नज्म में हम तारीफ करते हैं इसकी, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए। और पिछले लेक्चर में हमने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के बारे में कुछ पढ़ा था। क्या पढ़ा था? पहली बात कि आप अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। आपका मुकाम बहुत बुलंद है, आपका इखलाक के हसना है। फिर शायर ने बताया था कि सारे के सारे जो नबी हैं वो सरदार हैं, वो इमाम हैं, लेकिन आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलंद मकाम है। तमाम अंबिया के अंदर जो इनफरादी खसूसियात थी वो हमारे आखिरी नबी में मौजूद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में सख्तियों को बर्दाश्त किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ ले गए, वहां पे भी लहू लुहान हुए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीने इस्लाम का पैगाम पहुंचाने में साबित कदम रहे। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अजीज तलबा तालिबात, आज के लेक्चर में हमने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में पढ़ना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ हिजरत की आपने, तो जब मदीना में पहुंचे तो वहां पे एक तो अंसारे मदीना थे, वो लोग जो मदीना के रिहायशी थे, मदीना के रहने वाले थे, और महाजरीने मक्का थे जो आपके साथ तशरीफ ले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों के दरमियान एक मुआहिदा तश्कील दिया, जिस मुआहिदे को क्या कहते हैं? मुआखाते मदीना। शायर ने इस मुआहिदे का जिक्र किया है। जी हाँ, मुआखाते मदीना, ऐसा मुआहिदा जिसमें अंसारे मदीना और महाजिरीने मक्का को आपस में भाई भाई बना दिया, इसको मुआखाते मदीना कहते हैं। जी हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों के मददगार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से कोई सवाली खाली नहीं जाता था, चाहे कोई बादशाह हो, चाहे कोई नौकर हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में सब के सब आपकी अजमत के सामने, आपकी बुजुर्गी के सामने सर तस्लीम खम किए हुए हैं, झुके हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम बहुत बुलंद है। शायर ने तो यहाँ तक कह दिया कि आपको सुल्ताने शाहो गदा का लक़ब दे दिया, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह हो या फकीर हो, उसके बादशाह हैं। जज़ाकल्लाह। अजीज तलबा तालिबात, क्यों ना मैं आपके लिए आज के अहम जो बातें हैं उनको एक दफा उनका इयादा करूं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के मतलब पढ़ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना की तरफ हिजरत की तो अंसारे मदीना और महाजरीन मक्का के माबैन एक मुआहिदा तश्कील पाया, जिसको मुआखाते मदीना कहते हैं, जिसकी रूह से अंसारे मदीना और महाजरीन मक्का को आपस में भाई भाई बना दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों के मददगार थे, बादशाह हो या नौकर हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सारे तस्लीम खम थे। आप सुल्ताने शाहो गदा के लक़ब से मशहूर हैं। जज़ाकल्लाह।
عزیز طلبہ و طالبات، ہم کتاب کی پڑھائی کی طرف آتے ہیں۔ یہ کتاب کا صفحہ نمبر 6 ہے، سبق نمبر 2 نعت ہے۔ جی ہاں، میرے ساتھ آپ نے بھی پڑھنا ہے۔ نبی دوسرے پیشوا بن کے آئے، محمد مگر مصطفیٰ بن کے آئے۔ وہ مکہ کی سختی، وہ طائف کا منزل، محمد خدا کی رضا بن کے آئے۔ امیروں کو راز اخوت بتایا، غریبوں کے حاجت روا بن کے آئے۔ نجاشی بھی خاتم، ابو ذر بھی خاتم، وہ سلطان شاہ گدا بن کے آئے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کتنے خوبصورت انداز شاعر نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں قصائد کو پڑھا ہے اور آپ کی تعریف کو بیان کیا ہے۔ تو کیوں نہ مشکل الفاظ کے معانی اور ساتھ میں تشریح بھی کریں۔ امیروں کو راز اخوت کہتے ہیں بھائی چارہ کو، بھائی بھائی بنا دینا، میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ مواخات مدینہ کا ذکر ہے۔ غریبوں کے حاجت روا، حاجت روا ہوتا ہے مددگار، ضرورت کو پوری کرنے والا۔ امیروں کو راز اخوت بتایا، یہاں پہ مواخات مدینہ کا ذکر ہے کہ وہ لوگ مدینہ کے رہنے والے جن کو انصار مدینہ کہتے ہیں، جو امیر لوگ تھے، ان کو غریبوں کا بھائی بنا دیا اور ان کی جائیداد میں ان کو حصہ دلوایا۔ آپ غریبوں کے مددگار بن کے آئے۔ نجاشی بھی خادم، خادم ہوتا ہے نوکر، ابو ذر بھی خادم۔ نجاشی حبشہ کا بادشاہ ہے، ابو ذر غفاری، آپ بنو غفار سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ سلطان، سلطان بادشاہ کو کہتے ہیں۔ شاہ و گدا، شاہ کہتے ہیں بادشاہ کو، گدا کہتے ہیں فقیر کو۔ اس شعر میں شاعر یہ بتاتا ہے کہ چاہے کوئی بادشاہ ہو، چاہے کوئی نوکر ہو، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سر تسلیم خم کیا ہوا ہے، وہ جھکا ہوا ہے، وہ خادم ہے، وہ نوکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے بادشاہ ہیں۔ جزاک اللہ۔ کتنے خوبصورت انداز سے شاعر نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، مشق ہم نے حل کرنی ہے۔ یہ سوال نمبر 2 ہم نے کرنا ہے، اور پہلا الف جزو ہے وہ سلطان شاہ و گدا بن کے آئے سے کیا مراد ہے؟ یہ سوال آپ اپنی ہوم ورک والی جس میں گھر کا کام کرتے ہیں اس کاپی میں حل کریں گے۔ میں پہلے اس کی تفصیل بتا چکا ہوں، سلطان شاہ و گدا بن کے آئے سے کیا مراد ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر ہے، پڑھیں اس کو، مواخات مدینہ کے بارے میں چند جملے لکھیں اور بتائیں کہ اس سے مسلمانوں کو کیا سبق حاصل ہے۔ مواخات مدینہ مدینہ میں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار مدینہ اور مہاجرین مکہ ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اس کو مواخات مدینہ کہتے ہیں، اور ان کی جائیدادوں میں ان کو حصہ دے دیا۔ تو یہاں سے ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جان، مال، سب کچھ حاضر رکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنے نبی کی محبت سے زیادہ کوئی محبت ہمارے دل میں موجود نہیں ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کا جزو ہے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدام سے ہمیں دوسروں کے ساتھ بھائی چارے کا پیغام ملتا ہے کہ ہمیں چاہے کوئی امیر ہو، چاہے کوئی غریب ہو، اس کے ساتھ محبت سے، اس کے ساتھ پیار سے پیش آنا چاہیے، اور ان کے مسائل کو جتنے بھی ہم حل کر سکے ہمیں حل کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ، بہت خوبصورت انداز سے۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 ہم دیکھیں گے، اور یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 10 پہ موجود ہے۔ دیے ہوئے الفاظ کے قافیے لکھیں۔ قافیے عزیز طلباء و طالبات، ہم آواز الفاظ کو کہا جاتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے ہم آواز الفاظ، جیسے شام سے نام، کام، تن سے من، تھن۔ اسی طرح اب ہم نے پہلا جو ہے مصطفیٰ، تو مصطفیٰ سے ہم کیوں نہ یہ ہوم ورک کی کاپی پہ اس کو حل کریں۔ نعت
اور سب سے پہلے ہم کافیے لگائیں، یعنی لکھیں، کافیے لکھیں. تو پہلا مصطفیٰ. ہم آواز الفاظ آپ نے مجھے بتانا ہے. بہت اچھے. ہم آواز عزیز طلباء طلباء مجتبیٰ. بہت اچھے. کوئی اور لفظ بتائیں مجھے. بہت اچھے. مرتضیٰ. بہت اچھے. منتہا، یہ بھی ہو سکتا ہے. بہت اچھے جی، ماشاءاللہ. دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے رضا. رے کے نیچے زیر ہے، رضا ہے. تو اب آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کا ہم آواز الفاظ بھی بناتے ہوئے، جی ہاں، ردا. بہت اچھے. ندا. بہت اچھے. شفا. بہت اچھے. بہت اچھے عزیز طلباء و طالبات. تیسرا جو لفظ ہے وہ ہے گدا. تو گدا کا ہم آواز الفاظ آپ لکھیں گے تو نمبر 1 صدا. سواد والی صدا بھی لکھ سکتے ہیں آپ، قدا بھی لکھ سکتے ہیں آپ، لدا بھی لکھ سکتے ہیں. جی ہاں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ ہم آواز الفاظ میں لکھوں، آپ اپنے طور پر اس کی مشق کریں اور جو الفاظ میں نے لکھے ہیں ان سے زیادہ آپ لکھیں. جی ہاں، اس سے آگے اگر آپ دیکھیں تو راز. یہ بڑا آسان لفظ ہے، اس سے بہت سے الفاظ بن سکتے ہیں. راز، ناز، ساز، باز. بہت اچھے جی. اس کے بعد جو آخری لفظ ہے وہ ہے خادم. خادم سے، جی ہاں، بہت اچھے. نادم، آدم. بہت اچھے جی، بہت اچھے. عزیز طلباء و طالبات، یہ تو ہم نے کافیے لگا لیے اور یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 10 پہ سوال نمبر 7 ہے جو آپ نے حل کرنا ہے. عزیز طلباء و طالبات، گھر کا کام اتنا ہی تھا. مشکل الفاظ کے معانی بھی ضرور لکھیے گا. امید ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ مزید پڑھیں گے. آپ نے اپنے گھر میں سب کو نعتیہ اشعار سنانے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.